सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी, आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। बिजली गैस पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। तुर्की में हुक्मरान जमात की शिकस्त, तैयब उर्दवान का खुद एहतसाबी का ऐलान। पाकिस्तानी सियासतदान सीखेंगे सबक। अमीरों के लिए शाइनिंग, गरीबों के लिए डाइंग इंडिया। मोदी सरकार का महवर सिर्फ अमीरजादे क्यों? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ कि हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए बिजली गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है, माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है, मैं ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक मुआशी हालात की बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाज़त से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि माशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नज़र न लगे, बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं, उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं, बाहर भी हैं। और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंग है, अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है, माजरत के साथ, मगर दुख वाली बात है। और कल का फैसला देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया। और ये इजाफा उस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है जिन्हें अपोजिशन में बैठकर 140 रुपये लीटर पेट्रोल बहुत महंगा लगता था। और जो आपको याद होगा उस वक्त हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करने के तरीके और फार्मूले भी बताते होते थे। माजी में शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था, ज़रा पहले सुन लीजिए। जी, तो सुना आपने, ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो अब वज़ीर आज़म के ओहदे पर बुराजमान है। और लगता ये है कि इस कुर्सी पर बैठते ही उन्हें वो सारे फार्मूले भूल गए हैं जिससे पेट्रोल सस्ता किया जा सकता है, जिससे महंगाई कम की जा सकती है। सर अब करें ना पेट्रोल सस्ता, अब करें ना महंगाई कम। सब आपको ही देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि आपसे उम्मीदें, आप वजीर आजम हैं, लेकिन अब तो हुकूमत महंगाई के लिए नए धमाके करने जा रही है। पहले सिर्फ पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। पेट्रोल अभी सिर्फ 10 रुपए महंगा हुआ है, 15 दिन बाद मजीद महंगा किया जाएगा। कहां से देगी गरीब आवाम इतने पैसे? और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी IMF को दिला दिया गया है। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो IMF को यकीन दहानी करवा दी गई है, गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए? और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। चलें बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की। तुर्किया के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनमें सदर उर्दवान को बदतरीन शिकस्त हुई है और तुर्क सदर ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। सबसे बड़ी खबर ये है। अच्छा, तुर्की में आपको पता है बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने जो वहाँ की हुक्मरान जमात है उसके खिलाफ खुलकर फैसला सुना दी है, जिसे तुर्क सदर तैयब उर्दवान उन्होंने तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है, वरना कह सकते थे मैं नहीं मानता, ये तो धांधली हो गई, तारीखी धांधली। तुर्क सदर ने अंकरा और इस्तांबुल समेत बड़े शहरों में अपनी जमात की शिकस्त पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि जी तुर्क अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में वोट के ज़रिए सियासतदानों को अपना पैगाम पहुँचा दिया और अब नताइज का पार्टी में जायज़ा लेंगे और अपना एहतसाब करेंगे। अब तैयब उर्दवान साहब ने यह भी कहा कि जी 31 मार्च हमारे लिए इख्तिताम नहीं बल्कि टर्निंग पॉइंट है। अब देखिए कितनी पॉजिटिविटी है उनकी बात में, उनकी स्टेटमेंट में। मई 2023 के इलेक्शन में उन्होंने कहा है कि जीत के 9 माह बाद भी हम जो मतलूबा नताइज हैं
وہ نہیں حاصل کر سکے، لیکن ہم اپنی ہماری کارکردگی کا، یعنی جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی، ہمارے کون سے فلاز ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے. اگر عام الفاظ میں بات کریں، انہوں نے کہا باریک بینی سے ہم جائزہ لیں گے، مستقبل کی اسٹریٹجی لائحہ عمل تیار کریں گے، طے کریں گے. اسے کہتے ہیں بڑا پن. یعنی پہلے اپنی غلطی مانے نا، کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے عوام کو کہاں کہاں ناراض کیا، کہاں کہاں نالاں کیا. پھر ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد آگے کی بات کریں گے، اور یہ ہمارے لیے شکست نہیں، ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ ہوتی ہے جمہوریت. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے رہنما ان جمہوری مثالوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے. اردوان صاحب اچھے سب کو لگتے ہیں، ایگزامپلس بھی کوٹ کرتے ہیں ان کی، لیکن پھر ان سے یہ بڑا پن سیکھیں گے آپ؟ یہ جو بڑے ظرف کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اپنا ظرف بھی اتنا بڑا بنائیں گے آپ؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، اور آپ جتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ سب نے بھی جب سے ہوش سنبھالا، جتنے الیکشن دیکھے ہوں گے، ان میں ہارنے والوں کو دھاندلی کا، بلکہ تاریخی دھاندلی کا رونا روتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی، تاریخی دھاندلی ہو گئی. اور ہماری ساری جماعتیں جمہوریت کی بہت بڑی چیمپئن ہیں، مگر جب ہار جاتی ہیں تو پھر بڑے دل کے ساتھ کوئی ہار نہیں تسلیم کرتا. الزام تراشیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی بڑے دل سے کر لیا کرے نا شکست تسلیم. نہیں کرتا جی، نہیں کرتا. اور تازہ تین الیکشن دیکھ لیں 2024 کی ایگزامپل ہمارے سامنے، مثال ہمارے سامنے ہے. الیکشن ہو گئے، رزلٹ آ گئے، حکومت بن گئی، مگر معاشی استحکام کا خواب ادھورے کا ادھورا رہ گیا. مطلب سٹارٹ ہی کیسا ہو گیا آپ کے سامنے، سٹارٹ ہی کیسا ہو گیا کہ بھی ہم نہیں مانتے، غلط ہو گیا، میرا ووٹ چوری ہو گیا، الیکشن میں دھاندلی اور اس طرح کی باتیں ٹاک شوز میں بھی ہو رہی ہیں. ہر کوئی اپنا اپنا رونا روتا نظر آ رہا ہے. وہ مولانا صاحب جو پہلے مان جاتے ہوتے تھے، اور آن ریکارڈ ہیں باتیں کہ مولانا صاحب کو کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ منانا بہت آسان ہے. اس بار مولانا صاحب کا بھی ضمیر بہت جاگا ہوا ہے، اس بار وہ بھی کہہ رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے جو رہبر ہیں نا، وہ دھاندلی کا شور زور سے مچا رہے ہیں. کس لیے؟ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے، صرف اپنے ذاتی فائدوں کے لیے. کوئی بھی ملک کا نہیں سوچتا، ریاست کا نہیں سوچتا، عوام کی مشکلات کا نہیں سوچتا، ملک کے امیج سالمیت کا نہیں سوچتا. یہ سب میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی ہوں. آپ دیکھ لیں کیا یہ جو پی ٹی آئی فارم 45 فارم 47 کا شور مچائے جا رہی ہے، جعلی حکومت کے تانے دیے جا رہے ہیں، مینڈیٹ چور اسمبلی کے نعرے پارلیمنٹ کے مقدس ایوان میں لگائے جا رہے ہیں. کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے، کوئی اس کو ڈاکو کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تو بڑا ڈاکو ہے، کوئی کہہ رہا ہے تو بڑا چور ہے. اور آگے دیکھ لیں کہ خود اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، جو اسمبلی ان کے مطابق جعلی اسمبلی جعلی ووٹ سے بنی. کوئی چور وہاں بیٹھے ان کے مطابق، کوئی ڈاکو بیٹھے. بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی مقدس ایوان میں بیٹھے ہوئے یہ بسرا کی باتیں کرتے ہیں. خود بھی اسی مقدس ایوان میں بیٹھیں گے جا کے یہ. اور بات صرف اتنی سی ہے کہ جہاں جہاں ہم جیتے وہاں انتخابات درست ہیں، کیونکہ وہاں ہم جیتے ہیں، وہاں تو دھاندلی ہو نہیں سکتی. لیکن جہاں ہم ہار گئے نا، وہاں تو بھائی تاریخی دھاندلی، کیونکہ وہاں ہم کیوں نہیں جیتے. اور یہ چلن کوئی نیا نہیں ہے. 2013 کے انتخابات میں کیا یہی رونا دھونا جاری نہیں تھا؟ بالکل تھا. اور کبھی 10 حلقے کھولنے کی بات کی گئی، آپ کو یاد ہوگا، کبھی 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا گیا. 2018 کے انتخابات کو لے کر یہ گردان نون لیگ و پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی تھی. وہ سلیکٹڈ کے تانے آپ سنتے ہوں گے کہ سلیکٹڈ ہیں جی یہ. اب میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے عوام کو، ملک کو مشکلات سے اگر نکالنا ہے، یہ اگر کا لفظ میں ذرا زور سے بولتی ہوں، اگر نکالنا ہے، اگر نیت ہے کہ نکالنا ہے مشکلات سے عوام کو اور ملک کو، تو ہمارے سیاستدانوں کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے رویے بدلنے ہوں گے، خود کو بدلنا ہوگا، ترقی یافتہ ممالک سے سیکھنا ہوگا. اب یہ تازہ مثال جو میں نے آپ کو دی ٹرکی کی، اردوان بھی دھاندلی کا الزام لگا سکتے تھے، شور مچا سکتے تھے. میں نہیں مانتا، میرے ساتھ تو تاریخی دھاندلی ہو گئی، یہ تو سازش ہو گئی، یہ تو اداروں کی سازش ہو گئی، یہ تو الیکشن کمیشن کی سازش ہو گئی. یہ تو ہم تو کسی کو سر متھے سے دکھتے ہیں، یہ ہمیں تو ہرانے کی پہلے سے تیاری کی جا رہی تھی. وہاں بھی شور مچا دیا جاتا، مگر نہیں جی. انہوں نے عوامی رائے کو بڑے دل کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ تسلیم کیا اور خود احتسابی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا، پہلے باریک بینی سے دیکھوں گا کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہے، کہ عوام ہم سے ناراض ہے. اس کے بعد ہم آگے کی اسٹریٹجی دیکھیں گے، اور یہ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ ظرف لیڈروں کے نا ایسے ہی بڑے پن ہونے چاہیے. اور لیڈر جب اتنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہیں، پریکٹیکلی، عملی، صرف باتوں سے نہیں کہ آپ گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں باتیں کر کے، بیانات دے کے، وہ عملی طور پہ جب بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر ملک ترقی کرتے ہیں، ملک آگے بڑھتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو بھی ایسی قیادت نصیب فرمائے جن کا بڑا دل ہو، جن کے بڑے ظرف ہوں، تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہم بھی آگے بڑھیں. اچھا جی، آتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. امیروں کے لیے شائننگ اور غریبوں کے لیے ڈائنگ انڈیا، مگر کرپشن کا رسیہ پھر باز نہیں آ رہا. اچھا ذرا سنیے گا، مودی کا جو نام نہاد شائننگ انڈیا ہے دنیا کے لیے ڈائنگ انڈیا بن رہا ہے.
भारत दुनिया में कोयले से बिजली पैदा करने वाले ममालिक में टॉप पर है, और जो कोयले के बिजली घरों से कह लें कि कार्बन का अखराज आलमी माहौल को संगीन नुकसान भी पहुंचा रहा है, जिससे हमारा मुल्क पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। अच्छा, आलमी तवानाई एजेंसी भारतीय कोयले के बढ़ते इस्तेमाल के बारहा जो खदशात हैं उनका इजहार भी कर चुकी है। अब मोदी के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठने लगी हैं, मगर ये जो नरेंद्र मोदी, इसको मैं तो गुजरात का कसाई कहती हूँ, आम अल्फाज में गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ़ है, और यही लूटी गई जो दौलत है फिर इंतहा पसंद दहशतगर्दी की माली मुआवनतों में इस्तेमाल होती रहती है। जंगी जुनून में मुब्तला है नरेंद्र मोदी, हथियारों के हसूल पर भी बेतहाशा पैसा लुटाता है ये। और कहीं हाथ अगर इसने रोक रखा है ना, तो वह भारत की जनता है, बेचारी भारत की गरीब आवाम है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना इस दरिंदे की पॉलिसियों ने नामुमकिन तकरीबन बना दी है। जदीद जंगी हथियारों के हसूल पर अरबों डॉलर खर्च करने वाले ये हिंदुस्तान में गुर्बत की शरह में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। और आयरलैंड और जर्मनी की गैर सरकारी तंजीम जो है उनके मुताबिक जो आलमी हंगर रिपोर्ट है उसने क्या कहा है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक जो हिंदुस्तान है वहाँ पे शहरी ग़िज़ाई कमी का जो शिकार है, और 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 125 ममालिक में से 111वें मुकाम पर है। 2022 के मुकाबले में 2023 में जो भारत है वो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है 4 पॉइंट्स नीचे चला गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? नरेंद्र मोदी की आप कह लें कि अकरबा परवरी कह लें, और गरीब कुछ पॉलिसी हैं कि गरीब को मुका दो जी, ये पॉलिसियाँ इनके अमीरों को नवाजे चला जा रहा है। अब इसकी वजह से अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। 80-90 करोड़ जो गरीब भारतीय जनता है उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई इस नरेंद्र मोदी की वजह से। अकलियतें वहाँ पे गैर महफूज हैं, मुस्लिम हो वहाँ पे, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी महफूज नहीं है। आम भारतीय आज भी गुर्बत, भूख, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी जैसी खौफनाक बलाओं से लड़ते हुए बेबसी की जिंदगी गुजार रहा है। और मोदी जो पॉलिसी है वो भारत या भारतीयों को नहीं बल्कि अपने यारों दोस्तों को नवाजने के लिए बनाता है। मैं एक मिसाल दे देती हूँ आपको। गौतम अडानी नाम सुना होगा आपने, जिसने 2014 में इलेक्शन मुहिम चलाने की खातिर मोदी को वाफिर बड़ी मिकदार में पैसा दिया था, और उसके हवाई जहाज़, ये देख लें ज़रा तस्वीर भी, हवाई जहाज़ मोदी को इंतखाबी मुहिम के लिए पूरे भारत में ये लिए फिरते थे। सब लोग जानते हैं क्योंकि मोदी का बहुत करीबी दोस्त है। और जब मोदी वज़ीर-ए-आज़म बन गया, अब जरा सुनिएगा, फिर गौतम अडानी जैसों की किस्मत और खुल गई, पहले भी खुली हुई थी और खुल गई। मोदी ने अपने दोस्त पर नवाज़िशात की बारिश कर दी। उसके असर और रसूख के बायस कह लें कि मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारे अडानी की कंपनियों को भारी कर्जे देने लगे, और यूँ अडानी को अपना कारोबार फैलाने का जो सुनहरी मौका है वो मिल गया। और देखते ही देखते वो हवाई अड्डों, बंदरगाहों का मालिक बन गया, बिजली घर लगा ली, कोयले की दुकानें अडानी की थीं, और मुनाफे में बराबर का हिस्सेदार नरेंद्र मोदी था। और ये लूट मार का सिलसिला मजीद जारी रहता है, और मोदी की मदद से अडानी दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बन जाता है। मगर अमरीकी फर्म ने मोदी और इसके यार की करप्शन का पर्दा चाक कर दिया। मोदी हुकूमत जिस गौतम अडानी को भारत की माशी तरक्की का आप कह लें कि इस्तारा या निशानी बनाकर पेश कर रही थी, अमरीकी रिपोर्ट ने पूरा भांडा फोड़ दिया कि मोदी हुकूमत का ये जो हीरो और सुपरमैन है ये तो एक दगाबाज है, धोखेबाज है, बहुत बड़ा फ्रॉडी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत, मोदी और अडानी को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन शर्म मोदी को फिर भी नहीं आई होगी, बहुत ढीठ है। और मोदी के साफ सुथरे लीडर होने के शुबा भी खत्म हो चुका था, अब किसी को शक ही नहीं था। और अब दुनिया पर मोदी की जो असलियत है वो खुलकर सामने आ गई है कि वो एक अय्यार और मकार और धोखेबाज इंसान है। और नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक में मैं जा रही हूँ, और ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे, शौकत बसरा साहब और राना एहसान अफजल साहब। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ की खबर आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी है, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस ले लिया है। और जजेस के खत के मामले पर अब ये जो 7 रुकनी बेंच बना है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब करेंगे, जबकि इसमें जो दूसरे जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खत के मामले की समाअत बुध को करेंगे। और नाज़रीन, मामला आपको पता है इंतहाई अहम है, हसास नौयत का है, और इससे पहले हुकूमत की
جانب سے معاملے کی انکوائری کا اعلان بھی کیا گیا تھا اور اب اعلیٰ عدلیہ نے نوٹس لیا ہے. اچھا سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر جماعت اس معاملے کو اپنی پالیسی اور مفاد کے زمرے میں ٹوسٹ کر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب نون لیگ سے. بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. اور پی ٹی آئی سے شوکت بسرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ دینے کے لیے. سب سے پہلے میں رانا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. اب یہ جو اسکوٹ نوٹس لے لیا گیا ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس ملک میں قانون قاعدہ سب کچھ موجود ہے اور وہ لیگل پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جہاں کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو اس کا حل نکلتا ہے. دیکھیں, حکومت کی ذمہ داری تھی جب یہ ایشو اٹھا تو حکومت نے اس پہ کمیشن بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا اور ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھے. اس کے برعکس جب آپ پرانا ٹائم دیکھتے ہیں, جب جسٹس شوکت جو صدیقی تھے انہوں نے ایسی بات چیت کی تھی تو اس وقت کی حکومت نے چپ تھام لی تھی, اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی بجائے کہ وہ اس کا سو موٹو لیتی, اس نے انہی کو ہی مس کانڈکٹ پہ فارغ کر دیا اور آج وہ سچے ثابت ہو گئے. تو اس کے برعکس آج کی حکومت نے فوری طور پہ نوٹس لیا, کمیشن جو ہے وہ بنا دیا کہ وہ اس کی تحقیق کرے. اور دوسری طرف اب آپ نے سپریم کورٹ کا ایکشن بھی دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ نے بھی جو ہے ایک فرد واحد نہیں بلکہ 7 ممبر جو ہے وہ بینچ بنا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن بات ہے کہ اس معاملے کا جو کنکلوژن ہے وہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہی ہونا چاہیے ہے اور وہی ہم اسی طرف جا رہے ہیں. شوکت بسرا صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. شوکت بسرا صاحب, آپ نے رانا احسان صاحب کو بھی سنا, تو بسرا صاحب یہ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن آپ کی پارٹی کے حوالے سے ایک بات بہت کی جا رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ ٹوسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی پارٹی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں ایموشنلی, جذباتی انداز میں. ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس لیے کہ تحریک انصاف پاکستان ہے اور عمران خان واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کی علامت اور 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جب ایسے معاملات آئیں گے اس کے اوپر میرے خیال میں اگر تحریک انصاف نہیں بولے گی تو تحریک انصاف میں تمام واک آف لائف کے لوگ موجود ہیں. اس کے اندر وکلا ہیں, سول سوسائٹی ہے, ورکرز ہیں, سیولینز ہیں, اس میں ہیومن رائٹس والے ہیں, اس میں تمام پاکستانی موجود ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں. کون سی ہے کمیونٹی جب 90% کو پاکستان تحریک انصاف ریپرزینٹ کرے گی تو ظاہر ہم ہی بولیں گے. یہ تو نمائندے ہی پاکستان کے نہیں ہیں, یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں. ان کو تو عوام نے مسترد کر دیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور یہ جو کرمنلز ہیں جو لائے گئے ہیں ایک مخصوص ایجنڈے کے لیے, جن کو عوام نے مسترد کر دیا, ووٹ نہیں دیے, ایک گن پوائنٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس لیے ان کا تو کنسرن ہی نہیں ہے. بسرا صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ معاملات اس نہج تک پہنچے ہی اس قسم کی باتوں کی وجہ سے ہیں کہ اب کوئی کسی کو چور کہے, کوئی کسی کو ڈاکو کہے, کوئی کسی کو کرمنل کہے, ایسے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے بطور معاشرہ, بطور ملک, بطور قوم. نہیں, میں صرف ایک سوال اٹھا رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو پورا رائٹ ہے, آپ جو مرضی بات کرتے رہیں. لگے تو میں ڈاکو صاحب کہہ دیتا ہوں, چور صاحب کہہ دیتا ہوں. ڈاکو کو ڈاکو ہی کہیں گے نا. اگر آپ کے گھر پہ ڈاکو آ جائیں اور گھر کو لوٹ لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکو صاحب, آپ کہیں گے چور صاحب, آئے آپ سے مذاکرات کرتے ہیں. یہ جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے. چلے رانا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. 90% قوم, ٹھیک ہے, سن لیں میری بات. جی چلیں کمپلیٹ کرنا ہے اپنی بات, پھر میں رانا صاحب کی طرف. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ آج پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جہاں ججز انصاف مانگ رہے ہیں. اور مجھے بتائیے کہ یہ جو رانا صاحب, مجھے ان کا بڑا احترام ہے, یہ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو مسئلہ ہی کچھ نہیں, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کل ان کی فیڈرل کیبنٹ نے کہا ہے مٹی پاؤ, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور جو لوگ خود ملزم ہیں وہ خود ہی مدعی, خود ہی ملزم, کسے مدعی کریں کسے منصفی چاہیں. بھائی اب تو بن گیا ہے نا 7 ممبر بینچ, آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے. ایک منٹ ٹھہر جائے, میں اس پہ آتا ہوں. آپ لوگوں نے تو باقاعدہ کبھی ہوا ہے یہ کہ عدلیہ پہ حملہ ہو؟ ویسے ان کی تو روایت ہے, سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا, یہ بھی حملہ ہے. بھائی جب جسٹس شوکت صدیقی نے یہ بات کی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ تب تو آپ نے چپ تھامی ہوئی تھی. جب ان کو مس کانڈکٹ پہ نکال لیا تو تب آپ نے چپ تھامی ہوئی تھی. آج آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے جسٹس کی اور جوڈیشری کی, تب تو آپ نے چپ تھامی ہوئی تھی. آج ہم نے تو ایکشن لیا, ہم تو اس کو بھی کہہ رہے ہیں خوشائن بات ہے. ہم انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے ساتھ کھڑے, آپ ملک کی تباہی کے ساتھ کھڑے. گزارش یہ ہے, انہوں نے کل فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس بلا کے کہہ دیا کہ جی یہ بالکل غلط واقعہ ہے, یہ کیوں کیا گیا ہے. اور کمیشن پاکستان میں بنائے جاتے ہیں مٹی پانے کے لیے,
اور پھر تو آپ کہتے ہیں 8 فروری پہ بھی کمیشن بناؤ، تو پھر کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 8 فروری پہ کمیشن بناؤ؟ بھائی جب آپ ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں کمیشن مٹی ڈالنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں بھی کمیشن مانگنا چھوڑ دیں الیکشن کے بارے میں. کیونکہ آپ کو کمیشن کھانے کی عادت بہت ہے، کمیشن کھانے کی عادت بہت ہے، اس لیے کمیشن بنانے کی عادت ہے. میں تو آپ کی کرپٹ ترین حکومت تھی، آپ کرپٹ ترین حکومت تھے، انٹرنیشنل تصدیق شدہ کرپٹ ترین حکومت تھی. جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، بات نہیں ہے تو بولی جائیں گے درمیان میں. آپ اپنی ٹرن پہ بات کر لیجئے گا. مان لیا آپ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں، مان لیا کہ آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے، آپ ہر بات کر رہے ہیں، آپ جواب دیں. مان لیا کہ آپ لیکچر دینے آئے ہیں، لیکن ہماری بات سن لیں، ہماری بات سن لیں. ایک بات بتاؤں، آپ نے بھاگتے ہوئے پاکستان میں نا دیر بھی نہیں لگانی. آپ جب سختی میں ہوتے ہیں نا پاؤں میں پڑتے ہیں، اور اسی طرح تھوڑا سا اقتدار مل جائے جعلی والا تو آپ گلے پڑتے ہیں. میری بات سن لیں. یہ اچھا ہوا قاضی فائز صاحب نے سو موٹو لیا، لیکن ہمارا مطالبہ ہے فل کوٹ ہونا چاہیے. باقی ججز کیوں نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب والا معاملہ ہوا تھا، ایک جج کا مسئلہ تھا تو فل کوٹ ہوا تھا. تو ابھی بھی 6 ججز کا مسئلہ ہے. یہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا مسئلہ ہے، یہ میرے اور آپ کے بچوں کی انڈیپینڈنس کا مسئلہ ہے. اگر ججز اغوا ہو رہے ہوں گے، وہ انصاف مانگ رہے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ کیا ہم اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے؟ ٹھیک، چلیں اب رانا صاحب سے جواب لیتے. جی رانا صاحب، مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی دیکھیں، میرے خیال سے اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے تو ٹھیک ہے ڈیمانڈ. یہ تو فیصلہ اب سپریم کورٹ کا جو میکنزم ہے اس کے اندر وہ 3 ممبر کمیٹی بن گئی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سو موٹو کس سبجیکٹ پہ لیا جائے گا اور کس طرح کا بینچ بنایا جائے گا. تو بینچ بنانے کا طریقہ بھی جو ہے وہ اب اور کہہ لیں کہ فرد واحد سے اور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر بھی مشاورت کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بینچ کتنا بنانا ہے، کس چیز کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو لینا ہے. تو یہ جو ان کا جو بندیال کوٹ تھا، جب یہ بڑی تعریفیں کرتے تھے جوڈیشری کی، تو اس وقت تو میں دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے جو کورٹ تھے جو جب 2018 میں جو ان کو لے کے آئے، تب میں دہرا رہا ہوں بات کہ جسٹس شوکت صدیقی نے جو باتیں کی تھیں تب تو یہ خاموش تھے، انہوں نے چپ تھامی ہوئی تھی. اور جب ان کو مس کانڈکٹ پہ نکالا گیا تو یہ خوشیاں منا رہے تھے. تو یہ آج آپ ان کا یو ٹرن دیکھیں، ان کی منافقت دیکھیں کہ آج اسی طرح کا جب معاملہ اس سے ملتا جلتا کوئی الزامات لگیں جس کی ہم سمجھتے ہیں تحقیق ہونی چاہیے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی آف جوڈیشری یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے ہمارے لیے بڑی عزیز ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. ہم نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کمیشن بنا دیا. اب اگر ان کو کمیشن نہیں پسند وہ ان کی مرضی ہے. دوسری طرف سے سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ 7 ممبر جو بینچ بنا کے میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھ گئے. تو اس سے زیادہ کلیئرٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ان کا موقف ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا موقف ہے. بسرا صاحب، ایک میں اہم سوال اٹھانا چاہتی ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب نے خط کے معاملے پر ایک بیان دیا ہے، اور وہ بیان کیا جی میں ایز اٹ از پڑھ دوں. انہوں نے کہا جی اس سے بانی پیٹے کے خلاف جو فیصلے ہیں ان کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو فیصلے آپ کی پارٹی کے حق میں آئے ہوں گے، کیا ان کی بھی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر فضا، پہلی بات تو میں رانا صاحب کو کہتے ہیں سادگی پہ مر نہ جائے. پہلے میرے سوال کا جواب دیں. اندازہ کریں، فل کورٹ بنائیں، لائیو پروسیڈنگ دکھائیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ خود ہی مجھے یاد ہے ابھی تک قاضی فائز صاحب نے کہا تھا سینئر ججز، جسٹس منیب صاحب کا نام اس میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، ورنہ اگر مٹی پاؤ پروگرام ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، اگر آپ نے یہی شریفوں کو، آپ نے جو شریفوں کا حصہ بن کے ان کی حکومت کو، جو غیر قانونی غیر آئینی حکومت ہے جس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، عوام نے مسترد کر دیا ہے، تو اس لیے یہ ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں. یہ فل کورٹ ہونا چاہیے. دوسری بات آپ نے کہا ڈاکٹر فضا، آپ کو کیا پتا ہے کہ خان صاحب 200 مقدمات درج ہو جاتے ہیں، دہشت گردی، کرپشن، یہاں پر غداری، اور سب سے بڑھ کر نکاح پہ سزا دے دی جاتی ہے. مجھے بتائیں، کیا ان ججز نے کہا ہے نا کہ پہلا کیس جو ٹیرین وائٹ والا آیا تھا اس بنیاد پہ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا؟ یہ تھا بسرا صاحب. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کسی کو بھی کہہ دینا کہ جی فلاں جو خط کے معاملے پہ آپ نے کہا کہ جو ان کے خلاف جتنے بھی کیسز، جتنے بھی فیصلے آئے ہیں ان کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح تو پھر دوسری سائڈ سے دیکھا جائے تو جو آپ کے حق میں فیصلے آئے ہوں گے ان کی قانونی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر فضا، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں اور میں آپ کو بہت اچھا صحافی مانتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، کیا جس طرح انداز میں کیسز کی سماعت ہوئی ہے بند کمروں کے اندر،
اور وہاں پر لوگوں کو وکلا کو بحث نہیں کرنے دی گئی، اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر پریشر تھا. ایک سوال ہے نا ڈسٹرکٹ بسرا جوڈیشری صاحب، پر میرا ایک پریشر سوال ہے، تھا. چلے میری بات سنیں. اس وقت آپ بھول جائیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور رانا احسان صاحب یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے اپنی پارٹی نون لیگ کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایک سوال ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آئے تو ان کو بھی اسی قسم کے گلے شکوے تھے، جب آپ لوگوں کے خلاف آ رہے ہیں آپ کو بھی گلے شکوے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو پھر کسی وقت میں نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا 76 سال میں آمریت رہی ہے یا یہ پارٹیاں رہی ہیں جن کی بات آپ کر رہی ہیں. انہوں نے 5 باریاں لی ہیں، ان کو ریفارمز کرنی چاہیے تھی نا. اور دوسری بات میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، عمران خان کو میں آج تک عمران خان پر مقدمہ درج کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ اگر انہوں نے 70 سال کی عمر میں جیسے ہی ایک سپانسرڈ یہاں پر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اس کے نتیجے میں مقدمات بنتے ہیں. سر احتجاج کی کال آپ کی برقرار ہے کس طرح؟ یہ بتا دیں مولانا احسان صاحب کی طرف آتی ہیں، آپ کی احتجاج کی کال برقرار رہے گی؟ مولانا صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ہم صرف احتجاج نہیں، عید کے بعد ہم نے پورا پلان کر لیا ہے. ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ جس وقت لا قانونیت ہے، جو جعلی حکومت ہے، جعلی وزیر اعظم ہے، جعلی صدر ہے اور جعلی وزیر اعلیٰ جو یہاں بیٹھی ہیں جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، جو ڈاکہ مار کے بیٹھے ہیں، بسرا صاحب جو عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مار کے بیٹھے ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ سڑکوں پر ہوں گے اور ان کو گھر بھیجیں گے. اور سڑکوں پر آپ لوگ ہوں گے مولانا صاحب کے ساتھ، یعنی آپ لوگ ایک پیج پر آگے، یہ بھی کوئی قیامت کی نشانی تھی؟ دیکھیں ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے رول آف لا. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا گیا. 8 تاریخ کو جو الیکشن ہوا وہ عمران خان نے جیتا 230 سے، شوکت بزرا جیتا اور ہرا دیا گیا 9 تاریخ کو جو الیکشن ہوا. تو آپ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر فضا؟ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ہم چپ کر جائیں، بکریاں بن جائیں، ہم لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں. چلیں رانا صاحب اب احتجاج کرنے تو نکل رہے ہیں، مولانا صاحب بھی تو کہا جاتا تو مولانا صاحب کو منا لیا جائے گا. مجھے یاد ہے آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے رہے مولانا صاحب مان جائیں گے. مولانا صاحب اس دفعہ نہیں مانے. دیکھیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے، مولانا صاحب سے ضرور بات کی جائے گی اور ہم عید کے بعد شروع ہو رہا ہے، عید آنے میں کتنا ٹائم رہ گیا مجھے پتہ ہے، لیکن ہم اس امید پہ ہیں کہ مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی ابھی حساس صورتحال ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، آپ کو معاشی سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، تو یہ ان سے بات چیت چلے گی. ایک سوال ہے کہ یہ آپ لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے، مولانا صاحب اس دفعہ بہت سیریس ہو گئے، وہ نہیں مان رہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کافی دیر سے الیکشن کا، دیکھیں رزلٹ آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب مان جائیں گے، تو آپ لوگ منانے کی کوشش کریں، وہ نہیں مان رہے. جو کنسرنز ہیں ہم ان کو بالکل دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ حل عدالتوں سے یا الیکشن کمیشن سے نکلتا ہے، ہم ان سے بالکل انگیج کریں گے. اور اس امید پہ دیکھیں اگر تو پرامن احتجاج ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت لی جائے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے، اجازت کے بعد ہو، دیکھیں لیکن اگر عوامی زندگی میں خلل ڈالا گیا، رکاوٹ کی گئی تو ڈیفینیٹلی پھر حکومت جو ہے اپنی کارروائی کرے گی. یہ میں جاننا چاہ رہی تھی حکومت پھر کیا کرے گی؟ آپ نے کارروائی کا پہلے سے اندیا دے دیا، پھر کیا کرے گی؟ ڈاکٹر فضا ہاں جی، کون سی حکومت؟ یہ جال سازی والی حکومت. دیکھیں جال سازی دیکھیں بات یہ جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ جال سازی والی نہیں ہے، وہ ٹھیک حکومت ہے. جہاں یہ ہار گئے وہ جال سازی ہے. دیکھیں بات سنیں، آپ کے لیے ہم نے کمیشن بنایا، آپ نے وہ مسترد کر دیا. سپریم کورٹ نے 7 ممبر بینچ بنایا، وہ مسترد کر دیا. آپ کا ایجنڈا ملک دشمن ایجنڈا ہے. آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر عدم استحکام رہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے، معاشی انسٹیبلٹی رہے، تو یہ ایجنڈا آپ کا پورا نہیں ہونے لگا. اور اگر یہی روٹ لیں گے تو بالکل ان سے قانونی کارروائی. پولیس کو بھی مطلب پولیس کا بھی کردار ہوگا اگر یہ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، کیا آگے پھر کیا ماحول خراب بھی دیکھیں گے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر یہ اجازت کے بغیر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو ہے جو پراپر ایک پروسیجر ہے تو جو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. اگر یہ عام آدمی کی زندگی میں خلل ڈالیں گے تو قانون اپنی جو ہے وہ حکومت کو حکومت نہیں مان رہے ہیں، لیکن پھر پولیس کو تو پولیس مانیں گے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی تو آپ گتھم گتھا تو نہیں ہوں گے سڑکوں پر. ڈاکٹر فضا پہلی بات تو یہ ہے کتنے سنجیدہ ہو کے بات کرتے ہیں. ہم حکومت ہیں، اور بھائی تسی تے لٹو تے پٹو پروگرام ہو، جعلی حکومت ہو، تسی تے 47 فارم دی پیداوار ہو. کبھی یہ اندازہ کریں رمضان المبارک میں بھی آپ لوگ چینج کراتے رہے ہیں. یہ خود آپ کے صدر کا یہ بیان ہے، اور آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے آپ نے حکومت کی. آپ لوگ ایکسٹینشنیں دینے کے لیے آگے آگے بڑھ رہے تھے. خود آپ نے نیب کے کالے قانون کے تحت آپ نے پوری اپوزیشن کا رگڑا نکالا.
ہر لحاظ سے آپ ایک کمپرومائز حکومت تھے اور آج آپ کو جمہوریت جو ہے جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. رانا صاحب سچا بندہ شور نہیں پاندا, رانا صاحب سچا بندہ شور نہیں پاندا, وہ دلیل سے بات کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر فضا, میرا رانا صاحب میرے بھائی ہیں, انہیں میں کہتا ہوں ایک کام کرتے ہیں, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نا, رانا صاحب آئے میرے ساتھ دعا مانگے کہ یا اللہ جس نے جو ہارا ہوا ہے اور اس نے جھوٹا حلف اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. بولے آمین. میں بھی بولتا ہوں آمین. نہیں دیکھیں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, اگر کسی نے زیادتی کی ہے, نہیں کیا میں آپ کو آپ کی طرح بددعائیں دینے والا نہیں ہوں. بالکل اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ قانونی کاروائی, قانون کے, پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے. لیکن میری تربیت آپ کے والی نہیں ہے کہ کوئی غرق ہو جائے, میں قسمیں کھاؤں, قرآن کو لے لیا جائے, یہاں اٹھا لیا جائے. یہ باتیں یہ زیب نہیں دیتی. نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آپ اس ملک میں قاعدہ قانون آئین ہے, آپ ان پلیٹ فارمز کو استعمال کریں اور نتائج حاصل کریں. یہ باتیں دیکھیں, آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے جان اللہ کو دینی اور جھوٹ بولتے تھے, تو آپ پہ کس کا اعتبار, کون اعتبار کرے؟ آپ تو ہیروئن کے جعلی کیس ڈال کے رانا ثناء اللہ پہ اللہ کو جان دینے کے حوالے دیتے تھے, اور پھر آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آمین کے علاوہ کچھ نہیں سنا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ تو وہ لوگ ہیں جو جان اللہ کو دینا کے جو ہے وہ درشن دیتے تھے, لیکچر دیتے تھے اور پھر جھوٹے ثابت ہوئے. تو ان پہ کون یقین کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا آئینہ دکھایا تو برا مان گئے. میں نے آئینہ تو آپ نے جب جان اللہ کو دینی تھی تو آئینہ تو آپ لوگوں نے دکھا دیا, آپ نے تب بھی جھوٹ بولا تھا, اب بھی جھوٹ بولیں گے, ابھی بھی آپ مذہب کو درمیان میں لا کے جھوٹ بولیں گے. دوبارہ سن لیں, توبہ کریں, پروگرام کا توبہ کریں. سن لیں, مجھے آپ لوگوں کو شکریہ. جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے, غرق کر دے, جنہوں نے ہارنے کے باوجود جھوٹا حلف اٹھایا ہے, اللہ نبی کے ناموں کے نیچے حلف اٹھایا ہے. آپ بولے آمین, بات ختم ہوگی, کہیں آمین. میں کہتا ہوں آمین, 100 باری آمین. چلیں انہوں نے کہہ دیا آمین, آپ بتائیں بسرا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کون سی کوئی ایسی بات ہے؟ ہاں جی بسرا صاحب انہوں نے آمین کہہ دیا, بتائیں. اب آپ کہیں گے ان کا آمین صحیح نہیں تھا, اب ہم کیا آمین کو جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے؟ نہیں بسرا صاحب نے کہہ دیا نا, اب بتائیں نا, اب اس پہ بھی آپ لڑائی شروع کر دیں گے کہ یہ سچا آمین تھا یا دل سے تھا یا آپ کا دل سے تھا, ان کا دل سے نہیں تھا. ایسے نہ کرے نا ڈاکٹر فضا نا. چلے بول دیا, اب ابھی تک ان کو چیلنج کرے تھے کہ آمین بول دیں, انہوں نے بول دیا, اب آگے اگلی بات بتائیں. آمین تو انہوں نے بولا جو بیچارہ خود اسمبلی میں نہیں ہے, اور جو بیچارے اب دیکھیں یہ کتنے فراڈ ہیں, ان سے بڑا کوئی فراڈ ہے؟ پہلے یہاں ٹی وی پہ چیلنج کیا, اب کسے کہیں, تو یہ ان کا فراڈ یہی چلتے رہنا ہے. انہوں نے کسی بات پہ ٹھہرنا نہیں ہے, انہوں نے اچھا مجھے تھا کہ چپ کر جائیں گے بسرا صاحب, مجھے تھا کہ آپ بھی چپ کر جائیں گے, آپ سب سے چیلنج کریں. گھر جانا ہے, گھر والے نوں گھروں کڈ دینا ہے. تسی سحری سے کی کھایا سی سر؟ آج آپ نے میرے خیال سے کوئی روزہ کھولتے ہوئے بھی رکھتے ہوئے بھی کچھ زیادہ کھا لیا. بسرا صاحب کی اب ایکسپوز ہو گئے, جی جی اب بھی شور. اچھا سنیں پھر میری بات. چلیں ٹھیک ہے, ٹائم آپ پورا. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, وقت کی کمی تھی, بہت شکریہ جی. آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک جانب اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر بمباری جاری ہے اور دوسری جانب اسرائیل کے سہولت کار امریکہ کے صدر کی جانب سے ایک نیا بیان سامنے آ گیا ہے. جو بائیڈن کے مطابق عرب ممالک مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں. نیو یارک میں تقریب سے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ وہ سعودی عرب, مصر, اردن اور قطر سمیت دیگر تمام عرب ممالک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ممالک مستقبل کے معاہدے میں اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ایک جانب مسلمان بھائیوں, بہنوں اور بچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے تو وہاں عرب ممالک کیسے اس اقدام حمایت کر سکتے ہیں؟ جو بائیڈن کا یہ بیان کتنا اہم ہے, یہی معاملہ ہم نے اپنے معزز پینل کے سامنے رکھا اور جاننے کی کوشش کی اس معاملے کو. ذرا میں آپ کو سنواتی ہوں ان سب کی کیا رائے ہے, آئیے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بائیڈن کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو بہت ہی تشویشناک ہے. یعنی کہ ان تمام عرب ممالک کا نام لے لیا جن کے متعلق جو ہے بہت قصے چل رہے تھے اور لوگوں کے اندر چہمہ گوئیاں چل رہی تھیں. ابھی جب 7 اکتوبر 2023 سے پہلے جب حماس کا حملہ ہوا
تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہی چہمگوئیاں چل رہی تھی، بہت سارے نام لیے جا رہے تھے. الحمدللہ میرا خیال ہے پاکستان وہ ملک ہے جس کا کسی نے نام نہیں لیا، پاکستان کے حوالے سے کوئی بات نہیں آئی. بہرحال جو بائیڈن کے اس بیان سے ایسے وقت میں جب میرے خیال میں لاشوں کے انبار لگ گئے ہیں، اور اگر ان لاشوں کو صرف رکھ دیا جائے تو راولپنڈی سے جو ہے لاہور تک کی جو موٹر وے ہے اس کے اوپر لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. 32,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں، لوگ بے گھر ہیں 90% لوگ. اور اس کے بعد یہ بات کرنا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بائیڈن اپنی آخری حکومت کے چند دن جو ان کے چند ماہ رہ گئے ہیں اس کے اندر جلد سے جلد وہ اسرائیل کی ریاست کو کسی صورت خوش کرنا چاہتے ہیں. ابھی جس طریقے سے اسرائیل کا رویہ، ابھی حالیہ جو بائیڈن کا بیان آیا، اس کے بعد جو بنا بنایا دورہ تھا امریکہ کا اسرائیلی جو نمائندوں کا، انہوں نے وہ کینسل کر دیا. یعنی کہ ایک اسرائیلی دباؤ میں آ کے آپ انسانیت کا قتل کرنا چاہ رہے ہیں. جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ تو بالکل واضح نظر آ گیا کہ وہ انسانیت دوست نہیں ہیں. یہ دیکھیں کہ ابھی یہ میرا خیال میں ابھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن میرا خیال میں عرب ممالک کے لیے بہت مشکل ہوگا. بات چیت یقیناً ہوئی ہوگی جس طریقے سے ہم نے پاس میں دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے اور اسرائیل کی کوئی ڈیولپمنٹس بھی تھی، لیکن جب ریسنٹ جو غزہ کے صورتحال کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو میرا خیال میں اٹ ول ٹیک ٹائم، اور یہ ممکن نہیں ہے نیئر فیوچر میں ایسا ہوگا جب تک دیکھیں جی فلسطین کا غزہ کی صورتحال پہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں آتی. وہاں سیز فائر جس طرح سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کو بھی اسرائیل نے رون ڈالا ہے، تو میرے خیال میں جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے اور نارملسٹی ریٹرن نہیں ہوتی، میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. یقیناً پہلے بات چیت کر رہے تھے کچھ عرب ممالک میں، جس طرح قطر ہے، UAE ہے، موراکو ہے، سوڈان ہے، انہوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں مین جو ہے سعودی عرب ہے، باقی جو کنٹریز ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک جی دیکھیں، جہاں تک اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا تعلق ہے تو بہت سے جو OIC ممالک ہیں انہوں نے اس کو ریکگنائز تو کیا ہوا ہے. اسی طرح UAE اور جو ایبرام اکارڈز کے بعد بحرین، انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. مگر اس سے آگے جو ممالک بالکل اس کی آلموسٹ نیبرنگ سٹیٹس ہے، جس طرح کہ جارڈن کا ہے، اگر اس پہ جو بائیڈن کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ریکگنائز کرنے کو تیار ہے. یہ جو غزہ میں ظلم ہوا ہے اور ابھی جنگ جاری ہے اور کسی قسم کا بھی کوئی تصفیہ نہیں ہوا، نہ سیز فائر پہ کوئی فائنل ایگریمنٹ ہوا ہے ڈسپائٹ UN سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کی، جس نے بڑا کلیئر بائنڈنگ آرڈر دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ موقع مناسب ہے مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ اس وقت ریکگنیشن کی طرف جائے گا ان حالات میں، جبکہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور اسرائیل کی حد درمی جاری ہے. یہ جو بیان ہے وہ بائیڈن کا، آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ نسل کشی میں انوالو ہے پوری طریقے سے نیتنیاہو کے ساتھ. جو فلسطین کے اندر لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور جو فلسطین کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ امریکہ کی بیس پہ مارا جا رہا ہے. وہ صرف اس کے اندر اسرائیل شامل نہیں ہے، اس کے اندر جو بائیڈن، اس کے اندر ٹونی بلنکن، یہ سارے لوگ شامل ہیں. اور یہ ان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نسل کشی کا مقدمہ چلنا چاہیے. وار کرائم کے اندر ان کو پہلے تو ٹرائی کرنا چاہیے کہ انہوں نے 30,000 35,000 بچے، عورتیں، بوڑھے جو ہیں ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا اور فلسطین کے اندر جو تباہی کی ہے وہ سامنے. اور اس تمام کا ذمہ دار جو ہے وہ جو بائیڈن اور اس کی ایڈمنسٹریشن ہے. اور امریکہ کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اب اس کے اوپر اس کشیدگی کے اندر جو بائیڈن کا یہ بیان دینا اور عرب ممالک کی طرف سے اس کی نفی نہ آنا، یہ ٹھیک ہے جی. بریگیڈیئر غضنفر، بریگیڈیئر مسعود، بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ اور عبداللہ حمید گل صاحب، آپ تمام کے ٹائم کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.